کیا قرآن پاک میں UFO کے بارے میں بھی ذکر ہے؟ پرانی راز ہم سے پوچھیے۔ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، قرآن پاک میں ارن تشتریوں کا ذکر موجود ہے۔ جب ہم سورۃ النازعات پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت آغاز کی پہلی 4 آیات میں ہمیں UFO کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 70-80 سالوں میں قرآن کے جتنے بھی مترجمین نے ان آیات کا ترجمہ کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں ارن تشتریوں کو واضح سے واضح طور پر بیان کیا، اور جب ہم ان تراجمی کو یکجا پڑھتے ہیں تو یہ ذکر اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، اور جو تیز رفتاری سے کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا، اور فضا میں تیزی سے تیرنے والوں کی قسم۔ اب ذرا غور کیجئے، فضا میں تیزی سے کیا اڑتا ہے؟ عام انسان کہیں گے جہاز، اور اگر تیز ترین کی بات کی جائے تو جنگی جہاز، جو عام جہازوں سے کئی گنا تیز اڑتے ہیں۔ تو کیا قرآن پاک اس صورت میں واقعی جہازوں کا ذکر فرما رہا ہے؟ لیکن اگر آپ ذرا تحقیق کریں تو یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آج کا جدید ترین اور تیز ترین جنگی جہاز بھی اپنی تمام تر ٹیکنالوجی اور طاقتور انجنوں کے باوجود صرف میک 3 سے میک 5 میک یعنی 2000 سے 4500 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ بھی صرف نہایت طاقتور انجنوں کے بل بوتے پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے جہاز جو صرف اور صرف اپنے انجنوں کے سہارے اڑتے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے جہاز کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں، جبکہ فضا میں آزادانہ تیرنے کا مطلب ہی بغیر انجن کے گلائیڈ کرنا ہوتا ہے؟ مگر اڑن تشتریاں یہ تو کائنات کا ایک ایسا راز ہیں جو آج کی ٹیکنالوجی کو بھی چیلنج کر دیتی ہیں۔ یہ کسی بھی قسم کے پروپلشن سسٹم یا طاقتور انجن کے بغیر بآسانی 10,000 میل سے لے کر 2 لاکھ میل فی گھنٹہ تک آسمانوں میں تیرتی یا گلائیڈ کرتی ہیں۔ Maui, Hawaii, October 19th, 2017. Scientists at the University of Hawaii Haleakala Observatory detect a strange object traveling through our solar system. They initially catalog it as an asteroid, but after further examination, researchers observed that the object accelerated as it approached the sun, acting more like a comet, but without any other comet-like characteristics. The find forces astronomers to reclassify it as something entirely new, an interstellar object. We'd never seen anything like this in the solar system before. We get an estimate of its size at about 800 meters or half a kilometer in length. Roughly a cigar-like shape. It was moving very fast, a little more than 195,000 miles per hour. You get a chill sometimes when you understand something is very important or is really exciting, and that's what I felt with this object. During a squadron mission in the Transantarctic Mountains, the whole crew saw a whole bunch of silver darting objects, and they are round. And he says they're doing the strangest thing. They're going like to this peak in a group, to this peak in a group, to this peak in a group, and then they'd all take off. یہ اڑن تشتریاں یہ نہ صرف ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتی ہے، بلکہ اسی رفتار سے اڑتے اڑتے خلا میں رک بھی جاتی ہے، اور پھر جس سمت میں چاہیں مڑ بھی جاتی ہیں۔ کیا آج کا کوئی جہاز یہ سب کر سکتا ہے؟ آج کا جنگی جہاز تو کشش ثقل کے خلاف اڑتا ہے، اور اسی لیے اسے نہایت طاقتور انجنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر اڑن تشتریاں وہ تو اینٹی گریوٹی یعنی ضد کش ثقل کے اصول سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بغیر کسی انجن، بغیر کسی ایندھن اور بغیر کسی پروں کے
लाखों मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ती हैं और बगैर किसी शोर, बगैर किसी धुएं और बगैर किसी ईंधन के कायनात की वसतों में आज़ादाना तीरती फिरती हैं। आप ज़रा सोचिए, क्या आप वाकई अब भी ये समझेंगे कि कुरान पाक की इन आयात में महज हमारे आज के हवाई जहाज़ों का जिक्र है, या फिर ये किसी और निहायत पुरस्रार, कहीं ज़्यादा हैरान कुन मखलूक और टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा है? और यही वो मुकाम है जहां कुरान पाक की सदाकत सामने आती है। अब यहाँ एक और मसला सामने आता है कि अगर इंसान अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए एक ऐसा इंजन भी बना ले जो मैक 5 से ज्यादा रफ्तार पैदा कर सके तो क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं, नासा ने सन 1960 में एक इब्तदाई नमूना डिजाइन किया था जिसे नॉर्थ अमेरिकन X-15 कहा जाता है। ये एक हाइपरसोनिक रॉकेट से चलने वाला तहकीकी तैयारा था। ये हैरत अंगेज तैयारा तकरीबन मैक 6.7 यानी 4,500 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता था। लेकिन अगर इंसान उस नाकाबिले यकीन रफ्तार को भी हासिल कर ले तो यहाँ एक और खौफनाक सवाल खड़ा हो जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स या शक्ली कुव्वत इंसानी जिस्म का क्या हाल करेगी। वो ये कि इतनी तेज रफ्तारी पर इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े बिखर सकते हैं। इसी हकीकत को जांचने के लिए एक अमरीकी साइंसदान जॉन स्टाप ने 1954 में अपने आप को पेश किया। उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसी सवारी में बैठेंगे जो सिर्फ 5 सेकंड्स में 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ सकती थी। और ये हकीकत भी हैरान कुन है कि जॉन स्टाप ने सिर्फ 5 सेकंड के लिए उस शदीद रफ्तार को बर्दाश्त किया। In 1954, strapped into the G-Whiz rocket sled, John Stapp went through an extreme experiment. He reached a speed of over 1,000 kilometers per hour in just 5 seconds. A daring feat to study the human body's response to extreme G-forces. After the intense test, Stapp faced severe repercussions. Permanent vision problems, burst blood vessels in his eyes, and temporary paralysis took a toll on his health. मगर दूसरी तरफ इसी कायनात में जिन्नात लाखों मील फी घंटा की रफ्तार से हफ्तों बल्कि बाज़ औक़ात महीनों तक मुसलसल सफ़र करते हैं और उन्हें ज़रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जिन्नात हैं, न कि इंसान। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि बग़ैर इंजन के, बग़ैर ईंधन के और यहाँ तक कि बग़ैर परों के आखिर ये जिन्नात इतनी हैरत अंगेज़ रफ्तार से किस तरह सफ़र करते हैं, या फिर ये कि इन जिन्नात की टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से किस हद तक आगे है। तो आइए ये राज सुनते हैं अमेरिका के मशहूर नजरियाती तबीयत दान और साइंस निगार मैथियो काको की ज़बान से। A law of physics that prevents contact between civilizations that are a million years ahead of us. कुरान पाक में बयान होने वाली ये उड़ने तश्तुरियां आज की दुनिया में बनाई जाने वाली किसी भी उड़ने वाली मशीन से मवाजना नहीं की जा सकती। कुरान पाक फरमाता है, आयत नंबर 3, यानी जो फजाओं में तैरते फिरते हैं और तेज तरीन रफ्तार से सफ़र करते हैं। अगर रफ्तार के पैमाने पर देखा जाए तो इन उड़ने तश्तुरियों की तेज़ी के सामने आज का इंसान अपना सबसे तेज जहाज भी ले आए तो उसका मवाजना लैम्बोर्गिनी और गधा गाड़ी के मुकाबले जैसा होगा। छोटे साहब रेस लगाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर कुरान पाक की आयत नंबर 4 कहती है, उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर खींच लेते हैं। हजरत फतह मोहम्मद जालंधरी। आप सोचेंगे
یہ کون ہے جو ڈوب کر کیا کھینچ لیتا ہے؟ یہ آیت ایک واضح اشارہ ہے ان جنات کی طرف جو اڑنے تشتری میں بیٹھ کر بجلی کی رفتار سے آتے ہیں اور زیادہ تر انسانی لڑکیوں کو اور کبھی کبھار کچھ لڑکوں کو اغوا کر کے اپنے سیاروں پر لے جاتے ہیں۔ یہاں کھینچ لینے کا مطلب محض محاورتن نہیں بلکہ حقیقتاً ہے۔ جنات اپنے طیاروں سے براہ راست زمین سے وہ لوگ اور وہ اشیاء اٹھا لیتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان پر تحقیق یا تجربات کر سکیں۔ Just a few days ago, the clouds above California were accompanied by a flying saucer. One luckily captured by a motion sensor camera fixed on a skyscraper. The UFO was quickly joined by 3 human figures, all 4 floating in midair. And then suddenly, a couple more shadows joined up, this time belonging to animals. In a second, the air around them warped weirdly, and the entire group disappeared. The UFO seemed to have summoned them inside, and once it was done, it quickly flew upwards out of the camera's range. Now, this is surely an alien abduction, but why? My theory is that extraterrestrial creatures are slowly building their own human settlement to rule over and control. انہی اغواکاریوں کا ذکر ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے۔ یہ حوالہ انسانیت کے آغاز سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ جنات نے یہ اغواکاریاں آج کے زمانے میں شروع نہیں کی، بلکہ یہ گھناؤنا عمل وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل اس بارے میں کیا فرماتی ہے۔ خدا کے بیٹوں نے دیکھا کہ آدمیوں کی بیٹیاں گوری اور خوبصورت ہیں، اس لیے انہوں نے جن کو چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ پیدائش باب 6 آیت 2۔ لیکن ایک بات واضح رہے، جنات نہ کسی سے شادیاں کرتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو مرد ہوتے ہیں اور نہ ہی عورتیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ پھر بائبل کے لکھنے والوں نے یہ کیوں لکھا؟ اس کی سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ بائبل دراصل خدا کا کلام ہے۔ بائبل کے لکھنے والے کوئی ایسی بات نہیں لکھنا چاہتے تھے جس سے بائبل کے تقدس پر حرف آئے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جنات نے بائبل کے مطابق جو لڑکیاں انہیں پسند آئیں انہیں اغوا کر لیا۔ قرآن پاک جنات کی ان اغواکاریوں کا ذکر سورۃ العنکبوت میں بھی فرماتا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ جہاں اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں کا فرق کھول کر بیان فرماتا ہے۔ مومن وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھتا ہے، اور کافر ان کے لیے کوئی محافظ نہیں۔ یہ حقیقت ایسی روشن ہے جیسے سورج کی روشنی۔ نہ آج کی سائنس اسے جھٹلا سکتی ہے اور نہ ہی پچھلے 100 سال کی انسانی تاریخ اس کا انکار کر سکی ہے۔ دنیا کے سب پڑھے لکھے لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے اور مانتے ہیں کہ آج تک جنات نے جتنی بھی لڑکیاں اغوا کی ہیں وہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ سے کی ہیں، اور ان میں 99% غیر مسلمان ہوتی ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن پاک بھی بیان فرماتا ہے کہ حرم کا مقام بلا شبہ امن کا مقام ہے، لیکن امن میں وہی رہتے ہیں جو مومن ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے حرم جیسے مبارک اور محفوظ ترین مقام میں بھی کوئی حفاظت نہیں۔ یہاں کھینچ لینے کا مطلب محض محاورتن نہیں بلکہ حقیقتاً ہے۔ ایک سنہری نصیحت، اگر ہم ساری دنیا کے مسلمان ایک اہم بات پر اجماع کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں کے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے
کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کے ہر لفظ کے اللہ تعالیٰ نے کم از کم 7 یا 8 معنی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ مسلمانوں کے لیے ایک معجزہ کے طور پر رکھا تاکہ مختلف تراجم میں مختلف علماء کرام تھوڑا تھوڑا فرق کر کے ترجمے پیش کریں، تاکہ اگر کسی کو ایک ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ دوسرے تراجم پڑھ کر سمجھ سکے۔ ہم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور بہت فائدہ اٹھایا، الحمدللہ۔ اس لیے جو ترجمہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم اس کے کم از کم 10 یا 15 تراجم یا تفاسیر پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ جس چیز کو وہ مسلمانوں کے لیے ایک معجزہ کے طور پر پیش فرما رہا ہے، مسلمان اس معجزہ سے فائدہ اٹھانے کے بجائے فسق و فجور یا فسق و فساد کرنے لگیں گے، اور آج بدقسمتی سے ساری دنیا کے مسلمان اس ہی گناہ کے شکار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا اسی بات پر قرآن پاک بھی جگہ جگہ زور دے کر فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں مضامین کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اس سے ان کی نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ سورۃ الاسراء۔ اگر ہم ساری دنیا کے مسلمان بھی اس بات کا دل سے یقین کرنے کہ ہم کسی دوسرے کے ترجمہ کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے قتل و غارت گری نہیں کریں گے، بلکہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ مجھے یہ آپ کا ترجمہ مناسب نہیں لگتا، تو اس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو چاہے قرآن پاک کی حرمت کو، تقدس کو اور سیاق و سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، جو چاہے قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کا اس کے 7 یا 8 معنوں میں سے جو سب سے زیادہ مناسب لگے وہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کیجیے، لیکن یاد رہے کہ کوئی فرقہ اپنے ترجمہ کو آخری ترجمہ سمجھتے ہوئے کسی دوسرے فرقہ کو نہ تو کافر کہے، نہ جہنمی، اور نہ ہی خوشی خوشی مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر قرار دے۔ یہ سب تو اسلام سے پہلے ہوتا تھا کہ جب زمانہ جاہلیت میں لوگ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ آپ اسلام لانے کے بعد حضرت نبی کریم آخر الزماں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے ابو جہل کے نقش و قدم پر چلنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہاں تک ہو سکے اپنی نیکی سے، اپنے پیار سے، اپنے اچھے اخلاق سے، ایمانداری سے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لانے کی کوشش کیجیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائیے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی سنت، نعوذ باللہ من ذالک۔